बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रेन। नाजरीन, 8 फरवरी की मुमकिना इंतखाबी तारीख सामने आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातें और खासकर वो सियासी जमातें जो 16 माह तक इत्तेहादी रही हुकूमत में, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली हैं। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर JUI फे हो या सरदार अख्तर मेंगल, उस 16 माह की PDM की इत्तेहादी जमातें अब एक दूसरे के खिलाफ तीर बरसाती नजर आती हैं। सरदार अख्तर मेंगल कभी अदम एतमाद को जनरल बाजवा को जिम्मेदार करार देते हैं कि उनकी वजह से ये अदम एतमाद आई, तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ निश्तर बरसाती नजर आती हैं। इस 16 माह की लड़ाई में PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा एक मुख्तलिफ सी आवाज़ सुनाई दी। वो मुख्तलिफ सी आवाज़ थी री इमेजिनिंग पाकिस्तान की। वो आवाज़ कहाँ गई, वो क्यों दब गई, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली एक अहम कार्रवाई का हाल भी आपको बताएंगे और ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या हर इदारा या हर इदारे से मुंसलिक अफराद ये समझते हैं कि वह एहतसाब से बालातर हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आज थोड़ी सी बलूचिस्तान की कि कौमी सियासी जमातों के लिए बलूचिस्तान फिर क्यों अहम हो गया है। क्या सिर्फ नंबर गेम में गैर मौसर बलूचिस्तान इतना अहम है, आज इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और हाजी लश्करी रईसानी का जो मिशन लाहौर है वो कामयाब रहा या नाकाम। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की री इमेजिनिंग पाकिस्तान की, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर। ये उन 4 लोगों में शामिल थे जिन्होंने ये नारा लगाया री इमेजिनिंग पाकिस्तान का। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और हाजी लश्करी रईसानी। बज़ाहिर हमें आज के दिन तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसमें यह नजर आता है कि मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहीं रह गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक मुलाकात मियां साहब से हुई और हाजी लश्करी रईसानी भी आज लाहौर पहुंचे। पेशरफ्त हुई या नहीं हुई आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर एक तस्वीर में ऐसे नजर आता है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मिफ्ता इस्माइल कहीं रह गए पीछे। सवाल ये रखूंगा मुस्तफ़ा नवाज खोखर के सामने। मुस्तफ़ा भाई, 16 माह की हुकूमत, एक मुख्तलिफ सी आवाज़ PDM और PTI की लड़ाई में, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी थी क्या बेल? री इमेजिनिंग पाकिस्तान जो आपका नारा था, और उसका मायने क्या है, उसका मकसद क्या था? यही था कि जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो गुफ्तगू हमारे यहाँ सियासी जमातें कर नहीं रही हैं। बिल्कुल ठीक। इलेक्शंस में अभी 8 फरवरी की तारीख हमारे सामने आ चुकी है। 5 तारीख को शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जो एक्सपेक्टेड है। तो यानी कि 15-20 दिन रह गए हैं शेड्यूल अनाउंस होने में। किसी एक जमात का भी आपने प्रोग्राम देखा, मंशूर देखा? अभी कमेटियां बन रही। तो यही इस सूरत हाल की जानिब हम तवज्जो दिलाना चाह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पावर पॉलिटिक्स में इतनी उलझ गई हैं कि इनकी लोगों के और मुल्क की मसाइल की जानिब कोई तवज्जो नहीं रह गई। सही। और आज ये जो गुफ्तगू हम आपस में भी बैठ के कर रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सी चीजों के ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे कि मसाइल ये हैं और फिर उनका हल भी ये है, लेकिन क्या वो सियासी जमातों के लिए ये गुफ्तगू अहमियत रखती है? हालात जो हैं, जो आपके सामने मंजरनामा है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। 25 करोड़ लोग वो अपने खुदा के आसरे पे। सही। आज लोगों को नहीं पता कि उन्होंने महीना कैसे गुजारना है, हफ्ता कैसे गुजारना है, हत्ता के दिन भी कैसे गुजारना है। सही। जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं, जो मईशत के मसाइल हैं, जो मुल्क के अंदर जो एक कोहेजन है, आज उसमें कमी हमें नजर आ रही है। नौजवान हमारा दूर जाता जा रहा है। हम इन चीजों को लेकिन एक सवाल बनता है ना, जो मुख्तलिफ सी बात मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि मुख्तलिफ सी आवाज PDM और PTI की लड़ाई में हमें 4 लोगों से सुनाई दी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल, हाजी लश्करी, शाहिद खाकान। लेकिन आप लोग खुद भी किसी एक जगह पे यकजा नहीं हो सके, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा री इमेजिनिंग एक जरूर नारा था बट दैट वाज नॉट अ प्लेटफॉर्म। आप 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सके तो फिर पूरी कौम को कैसे इकट्ठा करते? देखिए, मेरा तो पहले दिन से ये ख्याल था कि आने वाला जो इलेक्शन है वो मैंने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करना। बिल्कुल ठीक। जब मैंने सेनेट से इस्तीफा दिया उसके चंद ही रोज बाद मैं मीडिया पर जब आया तो मैंने ये बात कह दी कि जी मैं आने वाला इलेक्शन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा। बिल्कुल। तमाम सियासतदान हम जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, हमारी ऑन एयर गुफ्तगू और होती है, ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ भी और होती है और गुफ्तगू बिल्कुल ऐसा है। आप टेस्टिफाई कर सकते हैं, आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि किसी भी जमात के सियासतदान से आप मिले वो खुश नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हमारा आपस में राब्ता हुआ, गुफ्तगू चली, हमने कहा यार चले सियासत तो जो भी होगी, जो मुल्क के जो मसाइल हैं और जिनका हल है उसके ऊपर एक गुफ्तगू का आगाज तो करें ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में एक बात रहे तो सही कि यार ये असल काम तो ये कुछ मुख्तलिफ मौसीकी भी सुनाई दे, वो रूटीन की नहीं। और
اس میں پھر آگے چل کے پھر میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں آج سے 2-3 مہینے پہلے ہی پولیٹیکل پارٹی کی طرف بڑھ جانا چاہیے تھا. صحیح. پھر کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ جو وقت ہے اب وہ بہت کم رہ گیا ہے, الیکشن سر پر آ گئے اور ہمارے پاس تیاری کا وقت کم ہے, تو یہ الیکشنوں کے بعد تک پوسٹ پون کر دیں. مطلب آپ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کنگز پارٹی کا تصور آپ لوگوں کے لیے بھی بنے. اب دیکھیں 2 پولیٹیکل پارٹیز ریسنٹلی ہمارے سامنے آئی اور استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پیٹریاٹ یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز. تو عزیز دوست ہیں اس میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, لیکن جو ایک سٹیمپ لگی ہے اس سٹیمپ سے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی وجہ سے وہ عوام میں کوئی اٹھ پا رہے ہیں. صحیح. تو اس وقت جو ماحول ہے اس ماحول میں اگر آپ نے وہی سیاست کرنی ہے جو 76 سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مصطفیٰ, آپ کی بات سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت کم ہے اور آپ عوام کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے, کنگز پارٹی کا تاثر جائے گا, نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ پوائنٹ مجھے مصطفیٰ اور مفتاح کے لیے بالکل ٹھیک نظر آتا ہے. شاہد خاقان عباسی لندن میٹنگ کرنے کے بعد آتے ہیں اور کسی حد تک ایک خاموش لائن پکڑتے ہیں. حاجی لشکری رئیسانی آج وہ جو ہے لاہور میں تھے میاں شہباز شریف کی دعوت پہ, اور میری معلومات کے مطابق ان سے جب سردار ایاز صادق نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی کچھ باتیں رکھی اور انہوں نے ان کی وضاحت مانگی, اور آج کی ملاقات میرا خیال ہے اسی سلسلے میں تھی. تو اگر حاجی لشکری رئیسانی اور شاہد خاقان عباسی پی ایم ایل این کے کیمپ میں ہوتے ہیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح تو اکیلے رہ جائیں گے پارٹی بنانے کے لیے. ہم بھلے اکیلے رہ جائیں, سوال زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا جس کھیل کے اندر سیاسی جماعتیں الجھی ہوئی ہیں کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے. ہم نے نہ بنائی, کوئی اور تو بنائے گا, کیونکہ خلا تو نہیں رہتا. وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ نیچر ابھوز ویکیوم, بالکل ایسے خلا تو نہیں رہے گا. اور 2023 کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بے دلی اور بیزاری سیاست سے ہم سیاستدانوں کے ہماری وجہ سے پیدا ہوتی جا رہی ہے. صحیح. تو وہ خلا اتنا بڑا موجود ہے کہ جس کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے گا. اچھا, مفتاح کو بھی ایم کیو ایم سے بھی آفر ہے, پی ایم ایل این بھی انہیں کر سکتی ہے, کہ آخر میں بالکل ہی مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فواد چودھری چند لوگ نہیں رہ جائیں گے جو اصولی سیاست کی بات کر رہے ہوں گے. دیکھیں اقتدار دیکھ لیا, میں پارلیمان کے سینٹ کا ممبر رہ چکا ہوں, اس سے پہلے میں مشیر رہ چکا ہوں. کوئی اتنی خاص کوئی اتنی اٹریکشن رہ نہیں گئی, بہت قریب سے چیزیں دیکھی ہیں. اور اب کوشش تو یہی ہے, اب میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, اور اگر میں الیکشن آزاد کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر فور دا سیک آف آرگیومنٹ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں, وہی شہباز شریف ہیں, وہی بلاول ہے, وہی مولانا ہے, تو مصطفیٰ اکیلے کیا کریں گے؟ وہی بات میں کرنے جا رہا تھا کہ میں تو یہ پبلکلی کہنا شروع ہو گیا ہوں, اس لیے کہ میں اگر آزاد الیکشن جیت بھی جاتا ہوں تو میں نے حکومت نہیں جوائن کرنی, میں انشاءاللہ اپوزیشن میں بیٹھوں گا. صحیح. اس لیے کہ یہ کیا کھیل چل رہا ہے. میری آواز جتنی بھی نحیف ہو, جتنی بھی کمزور ہو, میں کم از کم توجہ تو دلاتا رہوں کہ جناب پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا تو ہوتا رہوں. یہ اس ملک کے لوگوں کے مسائل ہیں, 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہیں, ان کی خواہشات ہیں, ان کے مستقبل ہیں. ہم 76 سالوں میں اپنی 3 سے 4 جنریشن ضائع کر چکے. مصطفیٰ ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ چونکہ سیاسی کارکن ہیں. 2008 میں ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس ایک وکٹم کارڈ تھا. 2013 میں میاں نواز شریف کی جس طریقے سے گورنمنٹ گئی, وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا, پھر انہوں نے ایک وکٹم کارڈ لیا. آج پاکستان تحریک انصاف ہمیں ایک وکٹم کارڈ لیتے ہوئے نظر آتی ہے. پاکستان کی پالیٹکس اس وکٹم کارڈ سے نکل پائے گی یا نہیں نکل پا رہی. یہی تو المیہ ہے. آج میاں نواز شریف صاحب کا 2024 کے الیکشنوں کے لیے بیانیہ یہ ہے کہ 2017 میں میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. بالکل. پی ٹی آئی دوسری بڑی جماعت ہے, اس کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. بالکل ایسے. لوگوں کے ایشوز کے اوپر سیاست کہاں گئی؟ کوئی آج یہ سوال کرے گا کہ جناب آپ نے عمران خان صاحب 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, ان کا کیا بنا؟ اچھا, پرفارمنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک کا الیکشن, پیپلز پارٹی نے اگلا الیکشن پرفارمنس کی بیس پہ نہیں لڑا. یو واز دا پارٹ آف دیٹ ٹائم. 2013 سے 18 تک کا پی ایم ایل این کا ٹینیور انہوں نے اپنی پرفارمنس پہ نہیں, نیریٹو پہ لڑا. 16 مہینے یہ یا 3.5 سال عمران خان کے. پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پرفارمنس پر نہیں, پولیٹیکل سلوگنز اور نیریٹوز پر اس قوم کے یا اس ملک کے, اس ریاست کے, پارلیمان کے 20 سال ضائع کر چکی ہیں. اب تو بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے. 20 سال تو یہ ضائع ہوئے سو ہوئے,
لیکن اب بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے, ہماری سیاست اتنی تنزلی کا شکار ہو چکی ہے کہ اب صرف ڈیل کی سیاست موجود ہے میدان میں. اگر آپ کی ڈیل ہو گئی, آپ کو بیساکھیاں مل گئی, آپ منظور نظر ہو گئے, تو جناب آپ کے لیے سب دروازے کھل جائیں گے. اچھا, آج سے 6 ماہ قبل مصطفیٰ ہم نے دیکھا, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بی اے پی کے 4 MPs نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی, اور اس کے بعد اسلام آباد میں ایک ویو تھی. آپ جیسے کئی دوست یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے تھے, یا ہم آپ سے پوچھتے نظر آتے تھے کہ بس لگتا ہے بلاول کی فورن آفس کی پرفارمنس, بی اے پی کے 4 MPs, پیپلز پارٹی از کمنگ ان سینٹر. سڈنلی ہم دیکھتے ہیں بریک لگتا ہے, PMLN باپ کے رابطے. آج نواب ثناء اللہ زہری نے بھی باپ کے حوالے سے بہت تنقید کی ہے میاں نواز شریف پر, لیکن سوال یہ بنتا ہے, یو از دا پارٹ آف دیٹ سینٹ الیکشن, جب 14 ووٹ آگے پیچھے ہوئے تھے, آپ اور مصدق کیمرے ڈھونڈ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود کیمرے آپ نے ڈھونڈ لیے, 14 لوگ نہیں ڈھونڈ سکے. آج اسی باپ کے ساتھ PMLN بیٹھنے کو تیار ہے, جو حاصل بزنجو کی نو کانفیڈنس, سارا منظر آپ کے سامنے. بس سیاست کی آپ کو کیا بتاؤں, ڈپریوٹی ہے کہ اب سیاستدانوں کے لیے کوئی چیز اہم ہی نہیں رکھتی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہی باپ جس کے خلاف یوسف رضا گیلانی صاحب نے الیکشن لڑا چیئرمین سینٹ کا, جس کے الیکشن کے دوران ہم نے وہ کیمرے, وہ 7 ووٹ الگ تھے, وہ الگ تھے, ایک صادق, ایک حاصل بزنجو کے 14 ووٹ غیر حاضر تھے. اور پھر اس کے بعد جن کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا تھا اس وقت, انہی سے ہم نے اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب کو بنانے کے لیے ووٹ بھی لے لیے. تو صبح اور شام اور کل اور پرسوں اور سیاست کا المیہ یہ ہے کہ نہ یہاں پر کوئی نظریہ رہ گیا, نہ یہاں پر کوئی اصول رہ گئے, صرف اصول اقتدار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور لیکن اس میں ایک چیز میں ضرور کہتا جاؤں کہ جہاں تک باپ لوگ پارٹی کا تعلق ہے, ہمیں مجھے تو ذاتی طور پہ ان پہ کوئی اعتراض نہیں, اس لیے کہ وہ جو ہیں سو ہیں, وہ تو اوپن ہے, وہ اوپن ہے, اور ان کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے. جو باقی یہ اتنے بڑے پردھان بنے پھرتے ہیں کہ جمہوریت کا لیکچر دیتے ہیں اور ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرتے ہیں, کوئی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں, تو ان کو کیوں برا کہتے ہو؟ بالکل, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو جو ہے سب کے سامنے. جی ہاں, تو جو منافقت ہے وہ تو آپ کو یہاں پر باقی جماعتوں میں نظر. اچھا مصطفیٰ, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی بھی کوشش کرتی ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے, پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی زلفوں کی اسیر بنتی بھی نظر آتی ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے سیاست میں, پھر اس کے بعد جب کبھی موقع ملتا ہے, وہ بے ادبی معاف شیخ رشید صاحب کہتے تھے گیٹ نمبر 4 سے جیسی آواز آتی ہے تو دوڑیں لگ جاتی ہیں. یہ دوڑیں لگنے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ ہے یا سیاستدان پہ زیادہ ہے؟ دونوں پہ زیادہ ہے جی. اچھا, پھر اس کے اندر حالات اس طرح بھی بنے نا کہ ہمارے ریجنل حالات ایسے بن گئے کہ 40 سال تک افغانستان کے اندر پہلے USSR رہا, پھر امریکہ آ گیا, تو یہ ایسے حالات تھے کہ جن میں جو سیکیورٹی اسٹیٹ تھا وہ اسٹرینگتھن ہوا پاکستان میں, اور اس کے پھر کئی امپیکٹ آئے, ہماری سیاست پہ بھی آئے, معیشت پہ بھی آئے, کہ ہمیں کوئی کاروبار دھندا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, امریکہ سے پیسے مل جاتے تھے, فوکس ہی نہیں کیا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. آج ہمیں پتہ چلا افغانستان کی دکان بند ہوئی تو ہم کہاں کھڑے, جب ہمیں خود محنت کرنا. اسی طرح یہ جو ہم سیکیورٹی اسٹیٹ جب بنے تو اس کے اندر پھر سیاست کو کنٹرول کرنا اس سیکیورٹی اسٹیٹ کا ایک امپیریٹو بن گیا تھا. صحیح. اب اس امپیریٹو کے اندر سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کو, یہاں 3 ڈکٹیٹرشپس گزری ہیں, تو اسے اب آپ الگ نہیں کر سکتے. لیکن اب ہمارے لیے ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں, اب ہمارے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کیا پاکستان ایز سیکیورٹی اسٹیٹ مزید فنکشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. میرے خیال میں آج کی دنیا میں نہیں کر سکتا. اور اگر گورننس بہت کمپلیکس ہو گئی ہے, یہ ہائیبریڈ پلس نتھنگ, یہ کوئی چیز نہیں چلے گی. 25 کروڑ لوگوں کو اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, ملٹیپل ایشوز ہیں, ملٹیپل پرابلمز ہیں, نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ انصاف ہے, اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا, سیاستدانوں کو ہی موقع دینا پڑے گا. انڈیا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ سیاستدان ہی ہیں جنہوں نے بنایا. میں یورپ کی ایگزامپل نہیں دیتا, امریکہ کی نہیں دیتا, ہمارے جیسے مصطفیٰ, میں اور آپ جب ان لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں, بڑے کھلے لفظوں میں کہوں گا, اسٹیبلشمنٹ سے جب یہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آخری وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم انٹروین نہ کریں, لیکن ہمیں گھسیٹ کے لایا جاتا ہے کہ انٹروین کریں. تو غلطی زیادہ تر تو پولیٹیکل لوگوں کے اینڈ پہ آتی ہے. دیکھیں نا, اب میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, اگر ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر اسٹینڈ لے کے اپنی سینٹ سرنڈر کر سکتا ہے تو یہ کام رضا ربانی بھی کر سکتے تھے بجائے آنسو بہانے کے. یہ کام اور بھی بڑے بڑے اسٹالورٹس جو سینٹ کے فلور پہ ہاؤس میں بیٹھے وہ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. نہیں, وہ بہت بڑا مقام ہے جی ان سارے لوگوں کا, احترام اپنی جگہ پہ, لیکن ایک اسٹیپ کی بات کروں بار طور. بٹ اینی وے, جو
یہ بات ہے اس میں دیکھیں ہمیں الٹیمیٹلی تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے اب ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے اور ہمارا جو سارا حکمران طبقہ ہے, ساری جو اشرافیہ ہے, اس کے ہر کسی کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ہے. میڈیا بھی اس میں شامل ہے, سارے شامل ہیں, تمام ادارے. اب ایک 2008 سے 2013 تک ایک سلسلہ چل رہا تھا اور پھر میرے خیال میں یہ احساس کیا گیا کہ یار یہ تو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان کے بیچ میں ایک تھرڈ فورس کریٹ کرنی چاہیے. صحیح. اور وہ پرانی کوئی انہوں نے فائلیں جھاڑی اور وہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا. ان دو بڑی جماعتوں کی ناکامی بھی اپنی جگہ پر تھی اور پھر ایک سسٹم سیبٹاج ہوا. پھر اس کے بعد 2018 کے کنٹروورشل الیکشنز ہوئے, آر ٹی ایس فیل ہوا, ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں چلے گئے اور پچھلے جو 10 سال ہیں وہ ہم نے بالکل ضائع کر دی. ایک سوال آپ سے کروں گا, ہوپ یہ ہے کہ آنے والے 10 سال ہم ضائع نہ کریں. آنے والے الیکشن یہ آپ نے کہا آپ کی ہوپ ہے, میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, چاہے فروری میں الیکشن ہوتے ہیں یا کل ہوتے ہیں, کیا گارنٹی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی؟ آپ سیاسی لوگ جو اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہیں یا ہم جیسے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ہیں, وہ کتاب کی بات کے تحت یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی, الیکشنز, یہ ساری چیزیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں. انتخابات کی صورت میں تمام فریقین اس کے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو نظر آتے ہیں؟ مجھے تو فری اینڈ فیئر الیکشن نظر نہیں آ رہے. صحیح. 2018 کے الیکشنوں کے نتیجے میں باقی 8 جماعتیں تو پھر باہر سڑکوں پہ نکل آئیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو حکومت نہیں کرنے ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے. جو آنے والے الیکشن ہیں وہ بھی فری اینڈ فیئر ہوتے نظر نہیں آ رہے اور اس کے نتیجے میں بھی ایک پولیٹیکل کرائسس کنٹینیو کرے گا. جیسے ہی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے وہ پھر سڑکوں پر ہوں گے. تو اور اس لڑائی کی جو کاسٹ ہے یا ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جن کو مینڈیٹ ڈینائی ہوگا. تو ہوگا یہ کہ الٹیمیٹلی اس ساری کے جو اصل قیمت ہے وہ ایک عام آدمی. لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پرفارمنس وائز یا کس کا کہاں اسٹرانگ ہولڈ ہے, یہ ایک بٹر ریالٹی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے باہر نہیں ہے. جی سندھ کے علاوہ پنجاب میں وہ کہیں نہیں ہے. پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب کے علاوہ کہیں نہیں ہے. الیکٹیبلز چاہے ساؤتھ پنجاب کے ہوں, بلوچستان سے ہوں, ان کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بلوچستان میں نہیں ہے. کے پی کے میں مولانا پی ٹی آئی اب تک اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے, نہیں ٹوٹ پایا. یہ ساری جماعتیں جب کسی ایک صوبے کے علاوہ دوسرے صوبے میں وجود نہیں رکھتی تو یہ قومی جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور پھر حکومت بناتی ہیں. بس یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب شہید بی بی اور ان کے اس وقت کی جو پیپلز پارٹی تھی, اب ایسے ہی تو نہیں کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی انگریس جو ہے وہ جب ساری اکائیوں میں ہوگی تو وہ ملک مضبوط ہوگا. ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہم سیاستدان ایڈریس کر سکتے تھے. فار ایگزامپل بلوچستان ہے. اب بلوچستان کی کانسٹیٹیوشنلی جو 17 سیٹیں ہیں, اگر کوئی جماعت بہت زیادہ محنت بھی کرے تو 6-7 ان میں سے لے جائے گی, 8 لے جائے گی, اور اس کا کوئی سینٹر کے نمبر پہ فرق نہیں پڑتا. اب 8 سیٹیں کے لیے آپ کراچی میں زیادہ محنت کر لیں, لاہور میں زیادہ کر لیں, پشاور ویلی میں کر لیں, فیصل آباد ڈویژن میں کر لیں. تو اب یہ اسٹرکچرل یہ اسٹرکچرل فلا ہے, یہ امبیلنس ہے, یہ سیاستدانوں نے ایڈریس کرنا ہے نا کہ ہم اور یہ ہم اس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ بات ہمارے ری امیجننگ کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ایک نوجوان نے کی, کوئٹہ میں کی اس نے, اور بالکل حقیقت کے قریب تر اور دل کو اور عقل کو لگنے والی بات کہ آپ سینٹ کے الیکشنز ڈائریکٹ کر دیں. اگر آپ سینٹ کے الیکشنز ڈائریکٹ کر دیں گے تو ان 25 سیٹوں کے لیے جو ہر صوبے کی 25 سیٹیں, ہر جماعت وہاں پہ گھسی ہوگی. ویسے اس بات میں وزن ہے. تو وہ ایک دم سے وہ جو صوبہ ہے جو سیاسی جماعتوں کے لیے اس طرح کی اہمیت نہیں رکھتا, وہ ایک دم سے اہم ہو جائے گا. پولیٹیکلی انویسٹ کریں گی ہارویسٹ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو بہت سی چیزیں ہم ایسی جو اسٹرکچرلی ایڈریس کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے, اور الٹیمیٹلی سیاست جو ہے ہماری, انفارچونیٹلی ہم سیاستدانوں کی, میں اس کلاس میں شامل ہوں, وہ اس حد تک محدود ہے کہ ہمارا ڈی پی او لگ جائے, ہمارا ڈی سی لگ جائے, ایم پی اے بن کے ٹریجری بینچوں پہ صرف اس لیے بیٹھنا ہے کہ ڈسٹرکٹ اور کانسٹیٹوئنسی کا کنٹرول چاہیے. تو آئی مین اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اگر پاکستان میں آگے جانا ہے تو ہمیں کانسٹیٹوئنسی اور ضلع سے باہر سوچنا پڑے گا. اور یہ لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز کرانے پڑیں گے. جو جمہوریت کی اصل نرسری ہے, 2 نرسری ہیں لوکل گورنمنٹ اور اسٹوڈنٹ یونین, یہ دونوں ہم نے بند کر کے رکھی ہیں تاکہ کوئی نیا بندہ نہ نکل آئے. نیا بندہ نکل آئے گا ہمیں چیلنج کرنا. سیاسی لوگوں نے بھی لوکل گورنمنٹس کو ہمیشہ اگنور جی ہمارے
اور اسی لیے اگنور کرتے ہیں کہ ہم اپنے ضلع کے اپنے ڈسٹرکٹ کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے رہیں. لوگوں کو اپنے اقتدار کے اندر جو شراکت ہے, اپنی دہلیز پہ جو مسائل کا حل ہونا ہے وہ ان کے پاس نہ ہو. ایک بات آپ نے کہی, 17 سیٹوں کا بلوچستان اتنا اہم نہیں ہے, نمبر گیم میں اور آپ یہ مانتے ہیں, لیکن اس وقت ایک لڑائی مجھے نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این بٹوین پیپلز پارٹی. سردار ایاز صادق صاحب جاتے ہیں بلوچستان کے الیکٹیبل سے ملتے ہیں, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ایک میٹنگ بلاتی ہے گزشتہ روز بلاول ہاؤس میں, اور اس میٹنگ کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ ایک دھواں دار پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے. جب یہ 17 سیٹیں اتنی اہم نہیں ہیں تو بلوچستان کی اتنی آواز مجھے اسلام آباد میں کیوں سنائی دے رہی ہے؟ مصطفیٰ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے نا, اگر آپ اکنامک فیوچر بھی لے لیں, بیل آؤٹ پیکج کہہ لیں, تو وہ بلوچستان میں پاکستان کا اکنامک فیوچر. ابھی ہم امیدیں لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ریکوڈک عربی آ جائیں گے, کوئی پیسے دے دیں گے, ریکوڈک ان کے حوالے کریں. گوادر آپ کے پاس چائنا کے ساتھ وہ ایک آپ کی بات چیت چل رہی ہے, اتنی بڑی آپ کی کوسٹ لائن ہے, منرل ریسورس رچ, ایک فشریز کا پوٹینشل ہے, ایگریکلچر کا ہے, ہم ٹھیک طریقے سے چلا ہی نہیں پا رہے. ہم لوگوں کے ساتھ نہیں کنیکٹ کر پا رہے, ہم وہاں کی جینوئن پولیٹیکل قیادت کو فیل کرتے جا رہے ہیں, اور سیاست کو جو اس کی تنزلی ہے کہ جس طرح سرکاری محکموں میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ایک سوال یہ مجھے جملہ کہنے دیں. ہاں چلے کہہ لیں پورا کریں. جس طرح سرکاری محکموں میں ٹرانسفر ڈی سی اور ڈی پی او کی ہوتی ہے, سیاستدانوں کی اس طرح ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی نے امید لگائی ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کی ہماری طرف ٹرانسفر کر دی جائے گی, نے کی بھی ہے. پیپلز پارٹی کی امیدیں تھیں, ان کی پوری نہیں ہوئی, آج وہ شور مچا رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے پی ایم ایل این ہو سکتا ہے یہ فیل کر رہی تھی ڈسکمفرٹ. لیکن ایک سوال آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے کیس میں, چونکہ آئی بلانگ فرام بلوچستان, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی اسلام آباد میں بیٹھے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ انہوں نے ریکنسائل کس کے ساتھ کرنا ہے. ان کے ساتھ کرنا ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, چاہے ڈاکٹر مالک کی صورت میں, سردار اختر مینگل کی صورت میں. ریکنسائل ان کے ساتھ کرنا ہے جو ملیٹنٹس ہیں, پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں, لڑ رہے ہیں. ریکنسائل ان کے ساتھ کرنا ہے جو یورپ میں بیٹھے ہیں, یا ریکنسائل اس بلوچ سے کرنا ہے, بلوچستانی سے کرنا ہے جو سڑک پر بیٹھا ہوا ہے, آپ سے صحت, تعلیم اور نوکری مانگ رہا ہے. تو یہ کنفیوژن جب تک یہاں دور نہیں ہوگا تو آپ کو بلوچستان ٹرانسفر پوسٹنگز پہ ہی چلانا پڑے گا. یہ کنفیوژن قائم کیوں ہے؟ یہ قائم کنفیوژن اور کہ اس لیے قائم ہے کہ ہم نے کبھی وہاں سے اصل مینڈیٹ تو آنے نہیں دیا نا. ہم نے آواز کو دبا کر رکھا. اب وہاں پر ہم کوئٹہ میں تھے, 9 گھنٹے ہم سیمینار میں بیٹھے رہے, ٹھنڈا موسم تھا, لیکن اتنی انگیجنگ گفتگو تھی. اب وہاں پر نیشنلسٹ پارٹیوں کے جو نمائندے تھے, ان کی پریشانی کیا تھی؟ ان کی پریشانی یہ تھی کہ نوجوان ہم سے دور ہو گیا. وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری پارلیمانی سیاست نے آج تک ہمیں کیا دیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. تو جب الیکٹڈ لوگوں کو, اب جن لوگوں کے آپ نے نام لیے, جس طرح ڈاکٹر مالک ہو گئے نیشنل پارٹی کے, دیگر اور جو ان کے لیڈران ہیں, آپ ان کو جب وہ سپیس ہی نہیں دیں گے کام کرنے کی, لیکن آپ ان کو اس پہ میں ایک پوائنٹ پہ آپ سے ڈس ایگری کروں گا. میں 70 سے لے کے 2023 تک اگر بلوچستان کے پولیٹیکل نمبرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ الیکٹیبلز نظر آتے ہیں جو سردار نواب ہیں, جو فیڈریشن سے خود کو صرف اتنا جوڑتے ہیں جتنے ان کے مفادات ہیں. دوسرے نمبر پہ مجھے جے یو آئی فے نظر آتی ہے, ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. نیشنلسٹوں کا آپ نے ذکر کیا, معذرت کے ساتھ نیشنلسٹوں, اب سردار اختر مینگل گزشتہ 5 سال وہ حکومت کا حصہ تھے مرکز میں, 3.5 سال پی ٹی آئی کا, 16 مہینے شہباز شریف صاحب کا. لیکن اگر ہم بلوچستان جاتے ہیں تو ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آتا. تو پھر کیوں وہ نوجوان سردار اختر مینگل کی بات سنیں؟ درست بات ہے. اور اس میں پھر ایک اور فردر چیز ہے کہ میں نے جو محسوس کی, میں ایک کتاب فیسٹیول پہ چلا گیا گوادر, وہاں پر میں گیا اور میرے لیے حیران کن تھا کہ جس حساب سے وہاں کا جو کتاب سے جو محبت ہے مکران ڈویژن میں, اور میں جس دکان میں جاؤں, جس سمندر پہ جاؤں کہ یار یہاں بیٹھ کے چائے کا کپ بھی ہیں, تو وہاں کسی کے پاس کتاب, وہاں پہ کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوئے لوگ پڑھ. آپ ان لوگوں کو موقع دیں, ریکنسائل آپ کو وہاں کے نوجوان سے کرنا پڑے گا, پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ. اور پولیٹیکل اونرشپ جانچنے کا دنیا بھر میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ الیکشنز کی آپ نے بات کی. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, میرے سامنے بینگ اے ووٹر یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. 5 کینڈیڈیٹس ہیں جی, میں سمجھتا ہوں یہ 5 اس قابل نہیں ہے انہیں ووٹ دیا جائے. اگر آپ نہیں سمجھتے آنے والی اسمبلی کو کوئی ایک آپشن یہ بیلٹ میں رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ 2 آپشنز ضروری ہونی چاہیے جی. ایک نوٹا,
کہ none of the above, کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. ایک یہ بیلٹ پیپر کے اوپر لازمی ہونا چاہیے, اور دوسرا رائٹ ٹو ریکال. برطانیہ سب سے پرانی جمہوریت ہے, وہاں پر رائٹ ٹو ریکال ایکٹ 2015 میں پاس کیا گیا, جس کے مطابق اگر حلقے کے 10% لوگ ایک پٹیشن پہ سائن کر دیں کہ جی کہ یہ ہمارا جو منتخب نمائندہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا اور ہمیں اس کے اوپر عدم اعتماد ہے, تو 10% لوگ اگر حلقے کے وہ دستخط کر دیں تو وہاں پر پھر بائی الیکشن. ہمارے ہاں بھی یہی ہونا چاہیے. مصطفیٰ سے ایک سوال یہ کروں گا, کیونکہ وہ لیجسلیٹو بزنس کا حصہ رہے ہیں اور سینٹ کا کام لیجسلیشن ہے. ویسے تو تمام منتخب نمائندوں کا کام لیجسلیشن ہے, قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ہوں, جو وہ نہیں کرتے. یہ جو آج بات میں اور مصطفیٰ کر رہے ہیں, سینٹ میں موقع ملا, مصطفیٰ نے کوئی بل موو کیا؟ میں چیئرمین تھا اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کا. سب سے امپورٹنٹ جو میرے لیے جو اہم جو میری ذمہ داری تھی, جو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک کوشش کی کہ میں اس کو نبھا سکوں اس طریقے سے کہ جس طریقے سے جس کام کے لیے مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے, میرا دل مطمئن ہے کہ وہاں پر میں نے پرفارم کیا اور وہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا. لاسٹ 30 میرے پاس 30 سیکنڈز ٹو 90 سیکنڈز ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر الیکشن کے بعد ری امیجننگ پاکستان کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں ان 4-5 لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ابتدا کی؟ انشاءاللہ امید ہے بالکل. اور لیڈ کون کریں گے؟ دیکھیں کوئی بھی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خلا آ گیا ہے, یہ گنجائش پیدا ہو گئی ہے اور وہ پولیٹیکل فورس ایک ابھر کر رہنی ہے اس ملک کے اندر. ایسا تو نہیں ہوگا تمام جماعتیں پارلیمان میں ہوں گی اور پارلیمان کے باہر ری امیجننگ پاکستان ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر لوگوں نے ہمیں منتخب نہ کیا, اسمبلیوں میں نہ بھیجا, تو پھر باہر ہی ہوں گے. مصطفیٰ تھینک یو, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, مصطفیٰ سے ہم نے کوشش کی کہ کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو گفتگو کریں موجودہ صورتحال پر اور ان کا اوپینین لیں. بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور کیا ججز قابل احتساب نہیں ہے. یہ سوال رکھیں گے اپنے پینل کے جو ایکسپرٹس ہوں گے, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے, ثاقب بشیر, اور لیگل ایکسپرٹ ہوں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان کی بات کریں گے, اور بلوچستان جس کی صرف 17 سیٹیں اگر قومی اسمبلی میں ہیں, وہ بلوچستان آج کیوں اتنا اہم ہو گیا ہے. 17 سیٹیں 300 جو 372 کا اف آئی ایم ناٹ رانگ جو گولڈن نمبر ہے نیشنل اسمبلی کا, اس میں ان 17 سیٹوں کی اہمیت کیا ہے؟ پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنانے, گرانے اور پھر دوبارہ میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ بنانے میں 17 سیٹوں کی بہت اہمیت تھی, اور خاص کر بلوچستان عوامی پارٹی کی. لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بجائے پنجاب اور مرکز میں لڑائی کرنے کے ایک دوسرے سے نبردآزما ہیں بلوچستان میں. لیکن جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان سے ہی ہمیں ایک اور آواز بھی سنائی دی تھی. جیسے پروگرام کے ابتدا میں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں ایک مختلف موسیقی تھی, ری امیجننگ پاکستان. حاجی لشکری رئیسانی بھی اس کا حصہ تھے. سب سے پہلا سوال میں چاہوں گا کہ ان سے یہ کروں, حاجی صاحب آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے, مصطفیٰ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو سمجھتے تھے کہ ایک نیا پولیٹیکل پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور ری امیجننگ پاکستان ایک ابتدا ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں آپ اور مصطفیٰ جسے کہتے ہیں, میں نے مصطفیٰ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ حاجی صاحب تو پالیٹکس میں ہمیں واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ اور مفتاح کہیں پہ کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کہاں ناکام ہوئے آپ کے خیال میں حاجی صاحب؟ دیکھیں ہم کہیں ناکام نہیں ہوئے. ہمارا ایک دوستوں کا ایک گروپ تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹ جن ایشوز کو اٹھائے وہ نہیں اٹھا پا رہا ہے, یا پھر ان کا اسی حوالے سے ایک قسم کا ڈیل ہے کہ وہ خاموش رہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک عوامی پارلیمنٹ تشکیل دی جائے, جس کے حوالے سے ہم اپنے اپنے صوبوں اور اس ملک کے تمام معاملات کو آزادانہ طریقے سے اٹھائیں. اور اس کو ہم آواز اٹھانے میں ہم ایک حد تک کامیاب یہ ہوئے کہ ہم نے اپنا آواز پاکستان کے پبلک لوگوں تک پہنچایا, اور وہ چلتا رہا. ضرور یہاں نقطۂ نظر یہ تھا کہ جتنا پذیرائی ملی یا سپورٹ ملا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تشکیل دی جائے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو راتوں رات بھی پولیٹیکل پارٹیز بنتے ہیں, بالکل, مگر ہم نے یہ فوراً
یہ نہیں طے کیا کہ اس پولیٹیکل پارٹی کا خد و خال کیا ہونا چاہیے, اس کا منشور, اس کا پروگرام کیا ہو. صحیح. تو اس پہ بات چیت جا رہی تھی اور کئی چیزوں پہ اختلاف رائے تھا, اختلاف نظر تھا, تو اسی لیے ایک نقطے پہ ہم سب جمع نہیں ہو سکے. صحیح. مگر یہ ایک خواہش تھا کہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ حاجی صاحب مصطفیٰ آج بھی ہمارے پروگرام میں تھے اور وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ الیکشن کے بعد یہ ویکیوم موجود ہے اور یہ ویکیوم فل کرنا ہے ری امیجننگ پاکستان میں. دیکھیں, اگر الیکشن ہو اور الیکشن کا نتیجہ کوئی اور نکالے, صحیح, اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرے تو یہ ویکیوم نہیں رہے گا. صحیح. اور یقیناً ہم نہیں تو کوئی اور اس کو پر کرنے کے لیے اٹھے گا اور پر کرنے کی کوشش کرے. حاجی صاحب ایک سوال آپ سے یہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کچھ دن قبل سردار ایاز صادق آپ کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کو دعوت دی. میری معلومات کے مطابق ان کی دعوت کو آپ نے ضرور سنا, لیکن آپ نے بھی اپنی کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھیں اور واضح طور پہ یہ بتایا کہ ان سیاسی سوالوں کا جواب آپ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت سے. میری معلومات کے مطابق آج آپ کی ملاقات میاں شہباز شریف سے ہوئی, تو آج کا جو حاجی لشکری رئیسانی کا مشن لاہور تھا اسے میں کامیاب سمجھوں, اسے پہلا فیز سمجھوں یا ناکام سمجھوں؟ دیکھیے, میں عرض کروں کہ میاں شہباز شریف اور ہمارے خاندان کا آج 50 سال کے لگ بھگ ایک تعلق رہا ہے. بالکل. یقیناً کئی ایشوز پہ اختلاف نظر ہے, ہو سکتا ہے, اور اس سے دوریاں اور سیاسی قربت کبھی کبھار ہو جاتا ہے, مگر وہ رابطہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. صحیح. اختلاف نظر ہے. صحیح. ایاز صادق صاحب آئے اور پھر ہم نے اپنے صوبے اس کے مسائل ان کے سامنے رکھے کہ اگر یہ ایڈریس ہو سکتے ہیں تو ہم اس پہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. پھر شہباز شریف صاحب ہمارے مہربان ہیں, ان کا خواہش تھا کہ ہم ان سے ملے, آج ان سے ملے. ہم نے ان کو لکھ کے ایشوز دیے ہیں. صحیح. اور ان ایشوز پہ کو انہوں نے پڑھا بھی. اگر آج ان کا بیان آپ دیکھیں, ان کے پارٹی کی تو جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے ان کو بھی انہوں نے ان ایشوز کا بھی ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی سیاسی عمل میں ڈائلاگ کا عمل کو کبھی بند نہیں کیا جائے. اختلاف نظر ہو سکتا ہے, صحیح, دشمنی تو نہیں ہے اس میں. ہم نے ان کو لکھ کے دیا تمام ایشوز. صحیح. آج بھی انہوں نے پڑھا اور اس پہ بات چیت ہوئی. اب وہ آگے کیا ان کے پاس اختیار ہے, کس طریقے سے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کریں گے, یہ ان کا جو ہے کوشش ہوگا یا یہ ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس طریقے. حاجی صاحب, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے تحریری طور پہ نکات ان کے سامنے رکھے ہیں, اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان نکات کو فی الحال پبلک کرنا چاہتے ہیں یا آپ جواب کا انتظار کریں گے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی موٹے موٹے جو ایشوز ہیں جو آپ نے تحریری طور پہ پی ایم ایل این کو دیے ہیں, اور کب تک آپ کو امید ہے کہ آپ کو جواب مل جائے گا؟ دیکھیں, ایک بلوچستان میں سیاسی گروہ تیار کیا گیا ہے جو نیچرل پولیٹکس ہے, نیچرل پروڈکٹ نہیں ہے, کسی نے تیار کیا گیا ہے. اور وہ جب کوئی واقعہ بلوچستان میں پیش آتا ہے وہ اس کا مذمت کرنے میں کوئی دیر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبانی جمع خرچ کرنے والا گروہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں روٹ کاز کیا ہے بلوچستان کے ایشوز کا, اور روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کے بعد معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. صحیح. یہ آپ سمجھتے ہیں مثلاً جو قدرتی وسائل ہیں اس میں باقاعدہ بلوچستان کا اختیار ہونا چاہیے, اس کے خوشحالی پہ ہو. پولیٹیکل پروسیس میں دخل اندازی نہ ہو تاکہ عوام کے صفوں میں سے ان کا قیادت نکلے اور ان کو معاملات کو حل کرے. کرپشن سے ایک پاک معاشرہ ہو. ہمارے ساحلی پٹی میں جتنا لوٹ مار. حاجی صاحب, ایک سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حاجی لشکری رئیسانی وہ شخص ہیں جنہوں نے 18th امینڈمنٹ میں بلوچستان کو جو حقوق ملے اس کے لیے جدوجہد کی. آغاز حقوق بلوچستان پیکج حاجی لشکری رئیسانی کے کریڈٹ پر ہے, لیکن پیپلز پارٹی میں بھی رہے, پی ایم ایل این میں بھی رہے, کامپرست سیاست بھی کی. آپ کے خیال میں بلوچستان کے معاملات کو کون سی سیاسی جماعت حل کر سکتی ہے؟ آپ اب بھی امید یہ رکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے پاس وے فارورڈ ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس اس وقت مجھے ایک ہی آپشن دکھائی دیتا ہے جن سے آپ کی پولیٹیکل گفت و شنید مجھے نظر آتی ہے. دیکھیں, پی ایم ایل این کو ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارے صوبے کے ایشوز ہیں, ان میں جتنا ان کے بس میں جتنے ان کے اختیار میں ان کو ایڈریس کریں تاکہ لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے. جس بحران کے کیفیت سے ہمارا صوبہ جا رہا ہے وہ
آگے بڑھے, کیونکہ PMLN نے باقی پارٹیوں نے بات چیت کی, اپروچ کیا, مگر کیونکہ یہ فیڈریشن کے بااختیار اور طاقتور پارٹی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ایک پروسیس کے ذریعے پارلیمان اور جو اس وقت بننے والا جو حکومت ہوگا ان کے ذریعے آئین سازی اور قانون سازی کے ذریعے ان چیزوں کو آگے لے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ایک راستہ ہے. حاجی لشکری رئیسانی صاحب کو آج PMLN نے کوئی پولیٹیکل سلاٹ آفر کی, یا حاجی لشکری رئیسانی صاحب نے کوئی ڈیمانڈ آنے والے انتخابات یا پارٹی کے حوالے سے ان کے سامنے رکھی, یا صرف جنرل بلوچستان پہ گفتگو ہوئی؟ دیکھیں, جو ہم نے ان ریٹرن ان کو دیا ہے اس میں کوئی پرسنل فیور نہیں ہے. یہ میں سردار ایاز صادق صاحب کو بھی میں نے زبانی بھی کہا ہے, اور آج کا جو ہمارا لکھا ہے ان کو بھی لکھا ہے, پرسنل فیور نہیں چاہیے, مگر جب ہم پولیٹیکل پروسیس کے حصہ بنیں گے, پارلیمنٹ کے حصہ بننے کا لیے ہمارا خواہش ہوگا تاکہ ایک پرامن طریقے سے بلوچستان کو خونریزی سے ہم بچائیں. بالکل ٹھیک, اور آئندہ نسل کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث آئندہ کے لیے چھوڑتا ہوں. ناظرین, یہ سوال اب بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس وقت بلوچستان کی 17 سیٹیں کیوں قومی سیاسی جماعتوں کے لیے اہم ہو گئی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کا جواب دیا تھا کہ پاکستان کی اس وقت جو اکانومی کا بیل آؤٹ پیکج ہے وہ بلوچستان ہے, اور اگر بلوچستان میں چیزیں بہتر ہوں گی تو پاکستان میں اکانومی کی صورتحال بہتر ہوگی. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.